सकरात की तकलीफ मेरी उम्मत को भी दी जाएगी। मुझे बताओ हमारा ये दर्द कौन रखता है? आज हम लुट गए, पिट गए, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है, उंगली रखने वाला कोई नहीं है। तुम आज भी ये समझते हो कि जिसके पास बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो हमारी मसीहा है। हरगिज़ नहीं है मुसलमानों, ये कभी तुम्हारी मसीहा नहीं है। आज जिसको तुम सुपर पावर समझो या बड़ी एटमी ताकत का मालिक ही क्यों ना समझो, तुम्हारे हजारों घर जला दिए जाएंगे। इनको जरा बराबर कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। आज तुम नहीं देखते यमन जल करके खत्म होने के करीब आ गया, शाम तबाह बर्बाद कर दिया गया। वहां जानते हैं 8 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। वो कौन थे? वो मुसलमान थे। वहां के बच्चे आज घास तोड़कर खाने पर मजबूर हो चुके हैं। उनके यहाँ न दवाइयां हैं, न उनके यहाँ हॉस्पिटल्स हैं। वो इसी तरह भूखे और प्यासे दम तोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। मुल्क शाम की हालात, इराक में क्या कर दिया गया है मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जनाजा उठाने के लिए 4 लोग नहीं मिलते, एक एक घर में इतने जनाजे निकल जाते हैं। चंद सालों पहले जो एक ग्राउंड था जिसमें लोग खेलते थे, सालों के बाद जाकर देखा गया तो वो मैदान कब्रिस्तान बन चुका है। वहां कब्रें भरी हुई हैं। इराक को पूरा कब्रिस्तान बनाया गया, यमन को बर्बाद किया गया, शाम तोड़ा गया, अफगान को कितने दिनों तक सताया गया, बर्मा में क्या नहीं किया गया, लाखों मुसलमानों को मारा गया। लेकिन तुम अभी भी यही समझते हो कि ये बड़ी बड़ी ताकतें हमारी हमदर्द हैं, हमारी मसीहा हैं। ये एनजीओज बना करके, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें बना करके तुम्हारे दर्दों को पूछती हैं। कभी नहीं, कभी नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम लुट करके, पिट करके 1000 टुकड़ों में तब्दील हो जाओ, ये तमाशा बनाएंगे और अपनी कुर्सियां तुम्हारे खून पर ही सजाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभ जाए, उसका दर्द अगर किसी को होता है तो मेरे रसूल पाक को, मेरे आका ने फरमाया, उम्मत के तलवों में कांटा भी चुभे, उसके दर्द का एहसास रसूल पाक को होता है। तुम्हें पता है अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम की तफसीर क्या है? उस रसूल पाक के मुतालिक कुरान कहता है, ये वो रसूल तुम्हारे पास आए जिन्हें तुम्हारा तकलीफ में पड़ना देखा नहीं जाता। तुम्हारा तो दूर की बात है, तुम्हारा तो दूर की बात है। उस रसूल पाक को मदीने वालों ने देखा है, जो लकड़ी लेकर आप चलते थे, आसा मुबारक। खुतबा देने के वक्त वो लेकर के आप खड़े रहते, लेकिन जब मिंबर बन गया तो रसूल पाक ने वो आसा छोड़ दिया, मस्जिद के बाहर छोड़ दिया। सहाबा कहते हैं जिस दिन वो आसा रसूल पाक ने छोड़ा, मस्जिद में पूरे एक बच्चे की तरह रोने की आवाजें आने लगी। हुजूर खुतबा दे रहे थे, खुतबा देते देते उतर आए और सीधे दरवाजे के बाहर जाकर उस लकड़ी को उठाया। सहाबा कहते हैं रोने की आवाज बंद हो गई। जो बच्चा रो रहा था, बच्चे के रोने जैसी आवाज बंद हो गई। थोड़ी देर के बाद हुजूर पाक ने उसको सीने से लगाया, कानों से लगाया और फिर अपने साथ रखा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये क्या माजरा है, ये आवाज कैसी थी? मेरे आका फरमाते हैं, मैं इस असा को लेकर खुतबा दिया करता था, आज मैंने मिंबर पर चढ़कर इस असा को छोड़ दिया तो ये लकड़ी मेरे गम में रोने लगी, जुदाई में रोने लगी। तो इसके रोने की आवाज तुमने सुनी, मुझे इसका रोना देखा ना गया, मैं खुतबा छोड़कर उतर आया ताकि इसको उठा लूं। मैं यहाँ यही कहना चाहता हूँ, जो लकड़ी के रोने को देखकर गवारा न करे, बर्दाश्त न करे, वो उम्मत के रोने को कैसे बर्दाश्त करेगा? लेकिन बात इतनी है कि उम्मत आज रोती है लेकिन किसी और के गम में रोती है। उम्मत आज तड़प तो रही है, पुकार तो रही है, किसी और को पुकार रही है। काश अगर ऐसा होता जैसे फाजिल बरेलवी इमाम अहले सुन्नत ने हमें सिखाया था, अगर कोई तकलीफें आए, कुछ मुसीबतें आए, तो इधर उधर जाने की बजाय वहीं पर अर्जी लगाओ जहां से तुम्हारे मसाइल का हल हो सकता है। ये क्यों नहीं कहते, या रसूल अल्लाह, बद है तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे यहीं के पले हैं, रुख किधर करें, तुझसे जो मुंह छुपाए तो करें किसके सामने? क्या और किसी से
توقع نظر کی ہے سرکار ہم کمینوں کے اخلاق پر نہ جائیں آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے حضور پاک کے دربار میں یہ التجائیں کرنا کس نے ہمیں سکھایا وہ بریلی کے امام نے سکھایا ہے جے وجے پکار پکار کر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری مصیبتوں کا حل ان کی چوکھٹ پر ہے ان کی کرسی کے نیچے ہے تم خاک چھانتے چھانتے بڑھاپے کو آ جاؤ گے لیکن اس مصیبت سے تمہیں کبھی چھٹکارا نہیں ملے گا کاش ایک بار اس رسول رحمت کی طرف توجہ کر لیتے ہم نے دیکھا ہے حضور کی وفات کے 700 سال بعد اسکندریہ مصر میں رہنے والے ایک شرف الدین بوسیری کو لقوے کی بیماری آ گئی فالج ہو گیا ڈاکٹروں سے علاج کرا کر تھک گئے پھر ایک رات روتے ہوئے کہنے لگے امین تذکری جیران بدی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی ام حبت الریع من تلقائی کاظمت واومد البرق في الظلماء من اظمی یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم قصیدہ بردہ 170 اشعار پر مشتمل یہ شرف الدین بوسیری نے لقوے کی حالت میں فالج کی حالت میں لکھا تھا اور روتے روتے سو گئے تھے کس کو پکارا تھا مدینے والے کو پکارا تھا هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم جس میں یہی شکایت تھی اے اللہ کے رسول اے مخلوق میں سب سے عزت والے تکلیفوں میں میرے پاس تمہارے سوا ہے کون جس کو پکارے گا یہ شرف الدین بوسیری پکار کر کے جب نیند لگ گئی جانتے ہو خواب میں وہ رسول رحمت تشریف لائے میرے آقا آئے اور آ کر کے شرف الدین بوسیری سے کہا اے بوسیری کیا تو نے درد میں ہمیں پکارا ہے یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں جب امت کو درد ہوا اگر کسی نے حقیقت میں محسوس کیا ہے تو آمینہ کے لال نے محسوس کیا ہے وہ مکین گنبد خضرہ نے محسوس کیا ہے شرف الدین بوسیری کو آ کر خواب میں پوچھا کیا بات ہے کس بات کا درد کون سا غم ستاتا ہے امام بوسیری نے کہا یا رسول اللہ میں علاج سے عاجز آ چکا میرا درد میرا جسم فالج زدہ ہے کوئی حکیم اب علاج نہیں کر پاتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام بوسیری سے شرف الدین جو قصیدہ تم نے لکھا ہے وہ ذرا ہمیں بھی سنا دو سبحان اللہ جو تم نے لکھا ہے وہ ہمیں بھی سنا دو شرف الدین بوسیری کا حال یہ تھا قصیدہ تو پورا لکھا تھا لیکن مولا یا صلی وسلم دائما ابدا اس کا پورا دوسرا مصرع ان سے بیٹھا ہی نہیں تھا ایک مصرع لکھے اور سو گئے تھے دوسرا وزن بیٹھ نہیں رہا تھا جب خواب میں حضور نے فرمایا سناؤ تو سنایا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا اتنا کہہ کر اٹک گئے رسول پاک نے فرمایا تیرے اس قصیدے کا دوسرا مصرع میری جانب سے علی حبیبی کا خیر الخلق کلی سبحان اللہ سبحان اللہ دوسرا مصرع مکمل کیا اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں قصیدہ سننے کے بعد ان کے جسم پر اپنا نرم ہاتھ بھی رکھا وہ شفقت بھرا ہاتھ بھی پھیرا پھر اس کے بعد انعام میں اپنے ساتھ لائی ہوئی چادر بھی عطا فرمایا اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں اپنی خوشبوؤں سے بسایا جب چلے گئے شرف الدین بوسیری کہتے ہیں صبح جب میں بیدار ہوا تو دیکھتا ہوں میرے گھر میں حسین خوشبوئیں بسی ہیں ہر جگہ سے ایک اچھی سی ہوا اور مہک اٹھتی ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کا وہ جو منظر تھا یاد کرنے لگے اور بستر سے جب کھڑے ہونے لگے تو دیکھتے ہاتھ بھی سلامت پیر بھی سلامت نہ کوئی لکوہ ہے نہ کوئی فالج ہے پورا جسم صحیح سلامت ہے اتنا ہی نہیں پھر اپنے بستر پر نظر دوڑائی تو دیکھا رات میں دی ہوئی چادر بھی بستر میں موجود ہے میرے آقا نے جسے خواب میں دیا وہ حقیقت میں عطا کیا یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ 700 سال بعد اگر اسکندریہ کی سرزمین سے الیکسینڈریا کی سرزمین سے کوئی عاشق صادق مدینے کے تاجدار کو پکارتا ہے تو وہ پکار کو سنتے بھی ہیں مدد کے لیے آتے بھی ہیں اور انعام سے نوازتے بھی ہیں
تو کیا اے سنی مسلمانوں آج یہ ہم عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ 14 صدیوں بعد ہندوستان کا مسلمان اگر آج اپنے کاہلی کے اس لقوے کی شکایت بارگاہ مصطفیٰ میں کرے تو وہ رسول رحمت کیا ہمارے خواب میں نہیں آ سکتے؟ کیا ہمارے گھر نہیں آ سکتے؟ شرط صرف اتنی ہے، اٹھو اور ادب کے ساتھ آج کی رات سے یوں کہنا شروع کر دو، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری چاہتوں میں تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے ہیں گھر کو سجاتے سجاتے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں رسول اللہ سبحان اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، بس طلب اتنی ہے، آج بھی وہ مدد کے لیے ہے، آج بھی وہ اپنی دستگیری فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے سب سے پہلے ہی یہ جملہ کہا، تم اس لیے نہیں محبت کر رہے ہیں کہ صرف تمہارے ایمان کی علامت ہے، اس لیے نہیں محبت کر رہے ہیں کہ تم جو ہے آخرت میں بخشے جانے والے ہو، یہ سب مقاصد الگ ہیں، محبت تم رسول سے اس لیے کر رہے ہو کہ رسول تم سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر حضور محبت نہیں کر رہے ہوتے کسی کی اتنی جرات ہی نہیں تھی کہ ان سے محبت کرے، اتنی حیثیت نہیں ہے، بزرگوں نے فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی وقات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان کیا کم ہے کہ تمہیں ان کے چاہنے والوں میں پیدا کیا ہے، لہٰذا اس چاہت کو برقرار رکھو۔ صرف میں تمہاری توجہ ادھر لے جانا چاہتا ہوں، آج ہوتا یہی ہے کہ دنیا نے تمہیں پاگل بنا رکھا ہے، بیوقوف بنا رکھا ہے، میڈیا کو سنتے سنتے لوگ اسی طرح سے اس کے جادو میں پڑ گئے۔ آج حالات یہی ہیں، یہ دجالی زمانہ قریب آ چکا ہے، دجال کے آنے سے پہلے کی علامتیں یہی ہیں، بتائی گئی ہیں کہ حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر پیش کیا جائے گا، جتنا جھوٹ ہے وہ سب سچ بتایا جائے گا اور جتنا سچ ہے اسے جھوٹا کہا جائے گا۔ آج جو سچ بولنے والا ہے دنیا اسے جھوٹا کہے گی اور جھوٹوں کو تخت پر بٹھایا جائے گا۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے ملک میں، سب سے زیادہ جو جھوٹ بولتا ہے اتنا ہی بڑا منتری بنایا جائے گا، اتنا ہی بڑا جج بھی، اتنا ہی بڑا وکیل بھی۔ جتنی زیادہ جھوٹ بولے اس کا میڈیا چینل اتنا ہی زیادہ چلے گا، ٹی آر پی اس کی زیادہ بڑھے گی۔ یہ دجالی وقت آنے کے قریب ہے، لہذا ہے مسلمانوں، دنیا اگر مانتی ہے تو اسے چھوڑ دو۔ میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہر اسکرین پر بتائی ہوئی بات پر آمنا صدقنا مت کہنا، جو تمہیں دکھایا جاتا ہے یہ شعبدہ بازی ہے۔ اسی کے متعلق فاضل بریلوی نے فرمایا تھا، یہ دنیا ہے شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائیں شوہر کچھ، اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی۔ تم اس کی ہر بات کو حقیقت مت سمجھنا۔ آج جو تمہارے اوپر خوف کا ماحول بنانے کی کوششیں کرتی ہے کون ہے؟ یہ میڈیا کا پروپیگنڈا، یہ سارے نیوز والے ایک حمام میں سب ننگے ہیں، سبوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ کسی ایک کو ایسا امیج والا بنا دینا ہے کہ دنیا اس کو ماننے لگ جائے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ جب چاہے بکرے کو کتا بنا دے، اگر یہ سب مل کر کے بکرے کو کتا کہنے لگ جائیں ٹی وی پر نیوز پر کہ یہ جو بھیڑ دکھ رہا ہے یہ بھیڑ نہیں ہے، یہ کتا ہے، اس کے پیر بھی کتے کے، یہ دم بھی کتے کی، یہ سامنے کی منہ بھی کتے کا ہی، 100 بار کتا 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 کہتے ہوئے بیچارے شریف بکرے کو سارے لوگوں کے نزدیک کتا بنا دیا۔ اور یہی حال ہے آج، بہت سارے لوگ ایسا کتا سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی باتوں پر اگر توجہ کر لے جاؤ گے تو تمہیں بھی کتا بنانے میں دیر نہیں لگے گی، انسان کو بھی یہ بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزوں، آج کے ان حالات پر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، لوٹ آؤ اس راستے پر جہاں میرے آقا نے ہمیں چھوڑا تھا، صحابہ اکرام کو جس راستے پر چلایا میرے آقا، وہاں آ جاؤ۔ تمہارے لیے یقین کی خبریں قرآن دیتا ہے، تمہارے لیے یقین کی خبریں احادیث رسول دیتی ہیں۔ کل کیا ہونے والا ہے یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے؟ کل کیا ہونے والا ہے وہ قرآن بتائے گا اور تمہیں رسول پاک کے فرامین بتائے گا۔ اور آج سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ یہ امت اپنے ہی رسول کو پڑھنا چھوڑ چکی ہے، اپنے ہی رسول کی سیرت سے دور ہے۔
تم بتاؤ، جاؤ آج گھروں میں جا کر اپنے بچوں کا ایک ٹیسٹ لے لو. جب یہ تمہارا 4 سال کا 5 سال کا بچہ کھڑے ہو کر کے ہنہنانے لگتا ہے گھوڑے کی طرح سے، جونی جونی ایس پاپا، تمہیں اچھا لگتا ہے؟ کیا انگلش بول رہا ہے، کیا فراٹے دار، اور کانوینٹ میں جا رہا ہے، انگلش میڈیم میں ڈال کے رکھا ہے، بڑے خوش ہوتے ہو. اسی بچے سے ذرا یہ ٹیسٹ لے کر کے دیکھو، بیٹا یہ بتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں اور باپ کا نام کیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا چچا کا نام کیا تھا؟ ان کی ازواج مطہرات کا نام کیا تھا؟ وہ ہر جواب میں تمہیں نو پاپا ہی کہے گا. سکھایا کہاں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے اتنا دور رکھا. بچپن سے یہی حالات اگر رہے میرے عزیزوں، پھر جوانی میں ان سے کیا امید رکھو گے کہ یہ صلاح الدین بنیں گے؟ ان سے امید رکھو گے کہ یہ مجاہدین بنیں گے؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ یہی فرماتے تھے کہ زمین میں ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید مت رکھنا، جو بویا ہے وہی اگے گا. اپنے بچوں کو جس انداز میں تم آج پال رہے ہو، فلموں کے سامنے رکھ کر، ان کے ہاتھوں میں رات بھر گیم دے کر اور سوشل میڈیا کا انہیں عادی بنا کر جو پرورش کر رہے ہو، جوانی میں ان سے امید بھی مت رکھنا کہ یہ تمہارے فرما بردار نکلیں گے، یہ تمہاری قبروں پہ فاتحہ پڑھنے والے ہوں گے. نہیں ہوگا. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا بچپن میں اگر تم نے اپنے بچوں کو عشق رسول پلایا تو پھر بڑھاپے میں تمہارے ہاتھ پیر بھی ٹوٹ جائیں اور تمہارا بیٹا وقت کا بادشاہ بھی بنے، لیکن تمہارے بستر کے سامنے وہ سر جھکا کر کھڑا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے بچپن میں اس کے سینے میں اللہ اس کے رسول کی محبت ڈالی، تو بدلے میں اللہ تمہاری محبت اولاد کے دل میں ڈالتا ہے. تمہاری محبت اولاد کے دل میں. اور تم یہ سمجھتے ہو کہ نہیں میں بچے کو کھلونے دلا دوں، کار مانگے کار دلا دوں، بائک مانگے بائک دلا دوں، مہنگا موبائل چاہے میں دلا دوں. تم یہ سوچتے میرے بیٹے کی کوئی فرمائش دور نہیں ہونی چاہیے، ساتھ دلا دوں. میں نے وہ بھی بچے دیکھے ہیں جن کو ماں باپ نے ہر خواہش پوری کی، لیکن 18 سال 20 سال کے بعد ہم نے ان بچوں کو بھی دیکھا جو گالی دیتے میرا باپ بڑا نکما ہے. کیا کیا میرے ساتھ؟ کون سی اچھائیاں کیا ہے؟ لڑکی 18 سال کے ہوتے ہی گھر چھوڑ کر بھاگ گئی دوسرے کے ساتھ. ہم نے پوچھا تھا کہ بیٹا تیرا باپ اچھا ہے، رو رہا ہے تیرے بھاگنے پر، آ جا واپس. اس لڑکی نے جواب دیا میرے باپ نے کبھی مجھے اتنا مہنگا جوڑا نہیں دلایا جتنا میرے محبوب نے مجھے دلایا ہے. عاشق نے 5000 کا جوڑا دلایا، وہ اپنے 18 سال کی خدمات کو ٹھوکر مار چکی ہے. یہ سب واقعات کیوں ہوتے ہیں جانتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ بچپن میں تم نے ان کے سینوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے نہیں بھرا. بے شک بے شک. قرآن کہتا ہے تمہیں تربیت میں ہونا یہی چاہیے تھا. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی وہ قرآن کہہ رہا ہے. بیٹوں کو سب سے پہلے یہ سکھاؤ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور پھر بیٹوں کو یہ سکھاؤ یا بنی اقم الصلاۃ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاءِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ. بچوں کو کیا نصیحت کرنی چاہیے تھی؟ بیٹا برائی کرے گا رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، زمین کے اندر جا کر کر یا آسمان کے اوپر جا کر کر، لیکن قیامت کے دن اللہ تیرے سامنے وہ لا کر دکھائے گا. یہ باپ اپنے بیٹے کو جب خوف ڈالے گا تو یہی بچہ جوان بن کر صلاح الدین بنتا ہے، یہی بچہ جوان بن کر پھر شہاب الدین بنتا ہے، یہی بچہ بڑا ہو کر کے ایک مجاہد بنتا ہے. بہرحال میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں. اس لیے ہمیں وہی نعرہ لگانا چاہیے جو سید میاں عمار حربی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں سکھایا تھا. کسی کی جے بھی جے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، کسی کی جے بھی جے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل،
یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ یہ بریلی کے امام نے ہمیں سکھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے ہمارے دردوں کو سمجھنے والا، ہمارے غموں کے درد کو، احساس کو سمجھنے والا اس بھری کائنات میں اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ تو زندگیوں کی بات میں نے بتائی، زندگیوں کی بات۔ اس آمنہ کے لال کو ہم نے دیکھا، پیدا ہوتے ربی حبلی امتی کہا، جوانی میں امت کہا، اور اتنا ہی نہیں، اپنے رب تعالیٰ کی ملاقات کے وقت معراج میں امت کی بخشش کو طلب کیا۔ ہم غریبوں کو ہر گھڑی یاد رکھا، وقت رخصت بھی ہمارے بارے میں پوچھا۔ قبر انور میں جب رکھا گیا، آپ کی قبر پاک میں جب رکھا گیا، ہونٹ ہل رہے تھے رسول پاک کے۔ صحابہ کہتے ہم نے کان لگا کر کے سنا تو اس وقت بھی رسول پاک ہی کہہ رہے تھے رب اغفر لی امتی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری امت کی بخشش کر دے، معاف کر دے، اس لیے کہ وہ نہیں پہچانتی ہے۔ بتاؤ اے مسلمانوں، کون ہے جو قبر میں جاتے جاتے بھی ہم سے محبت کر رہا ہے، ہمیں یاد کر رہا ہے؟ یہاں تک تو زندگی کی بات تھی، لیکن تم جب مرو گے، ہم جب مریں گے، ہماری قبروں میں کیا ہونے والا ہے یہ تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ جب ہمیں ایک چھوٹی سی تاریک اور تنگ قبر میں ہمارے اپنے عزیز اور رشتہ دار دفن کر کے چلے جائیں گے، ایسی تنگ و تاریک قبر کہ ہم کروٹ بھی نہیں لے سکتے، نہ ہمیں تکیہ دیا جاتا ہے، نہ چٹائی، نہ چادر، وہاں نہ روشن دان، نہ ہوا کی کوئی کھڑکی، سب بند کر کے جب چلے جاتے ہیں، اتنا اندھیرا کہ تم ہاتھ اٹھاؤ تو ہاتھ بھی نظر نہ آئے۔ اس تاریک قبر میں نہ تمہارا بھائی 1 گھنٹہ بیٹھنے کو تیار ہے، نہ تمہاری ماں تمہارے پاس بیٹھنے کو تیار ہے، کوئی نہیں آئے گا، سب مٹی منہ پر ڈال کر اپنے گھر رخصت ہو جاتے ہیں۔ ایسی تاریک قبرستان کی وادیوں میں کسے پکارو ان لوگوں کو جن کے تم اقتدا کیا کرتے تھے، یہاں پر پکارو ان ایکٹروں کو، ان ایکٹریس کو جس کے تم فین تھے، آ جاؤ ہالی ووڈ والے، بالی ووڈ والے، ہماری قبر میں مدد کرو۔ بتاؤ اے میرے نوجوانوں، کوئی آئے گا تمہاری قبر میں؟ لیکن روایات یہ بتاتی ہے جب تم قسم پرسی کے عالم میں ہو، اس وقت منکر نکیر کے سوالات سے پہلے اگر کوئی آتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے عاشقوں اور اپنے غلاموں کے پاس قبر میں بھی تشریف لاتے ہیں، اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ ذرا آہستہ سے جگاؤ، اس لیے کہ دنیا میں بڑا تھک کر کے آیا ہے۔ یہی تو بات تھی کہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے جانے سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں یہی تو عریضہ کیا تھا، یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی، اسے زندگی ملی ہے۔ یہ قبروں کے حالات ہیں۔ حشر کے دن جب اٹھائے جاؤ گے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، سارے نبیوں کے پاس کیا تم نہیں گھمائے جاؤ گے؟ سب جگہ پھرو گے اور پوچھتے رہو گے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دو۔ ہر نبی تمہیں دور بھیج رہے ہوں گے، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، لیکن تمہیں بھی پتا ہے مسلمانوں، اس بھرے محشر میں اگر کوئی کہتا ہے انا لہا تو وہ میرے محمد عربی کی ذات ہے۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ تمہیں پتا ہے رسول پاک کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کے دن تم مجھے دیکھو گے، میں 3 جگہوں پر تمہیں مل جاؤں گا۔ ایک وہ جگہ جہاں میرے امتی پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہوں گے، حلق میں کانٹے آ چکے ہوں گے، میں حوض کوثر سے پانی بھر کر کے میرے امتیوں کو پلا رہا ہوں گا۔ دوسرا وہ مقام جہاں میزان اعمال تولے جا رہے ہوں گے، پلہ برائیوں کا بھاری ہو رہا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں میں میزان کے قریب جا کر اپنے امتیوں کی نیکیاں بڑھا رہا ہوں گا۔ کسی کے کچھ نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی، وہ رکھ کر کے ان کے نیکیوں کا پلہ بھاری کر رہا ہوں گا۔ وہاں بھی میرے آقا ہے، حوض کوثر پر بھی میرے آقا ہے۔
ہے۔ تیسرا ایک ڈیفیکلٹ مقام، بہت سخت مقام جو محشر کے میدان میں ہے، وہ کون سا ہے؟ پل صراط کا مقام ہے، جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ایک پل ہے، اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قرآن کہتا ہے جو بھی جنت میں آئے گا وہ اسی پل سے ہو کر آئے گا، لیکن اس پر سے گزرنا آسان نہیں ہے۔ کوئی گر رہا ہے، کوئی پڑ رہا ہے، کوئی بیٹھ رہا ہے، لنگڑ رہا ہے۔ اس حالت میں اگر وہاں کوئی آتا ہے تو میرے رسول پاک کی ذات ہے، وہاں کھڑے ہو کر رب سلم کہہ رہے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، اے مولا میری امت کو صحیح سلامت گزار دے، میری امت کو صحیح سلامت گزار دے۔ اسی لیے تو بریلی کے امام نے کہا تھا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اے سنی مسلمانوں، میں درس یہی دینا چاہتا ہوں، جو نبی پاک اپنے پیدائش کے وقت ہمیں نہ بھولے، اپنے معراج کے سفر میں نہ بھولے، مکہ اور مدینے کی وادیوں میں نہ بھولے، اپنی قبر میں نہ بھولے، ہماری قبر میں نہ بھولے، حشر کے میدان میں نہ بھولے، تو پھر کیا ہمیں یہ حق نہیں بنتا کہ ہم پھر پکار کر کے کہیں یا رسول اللہ آج کے بعد میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، سبا وہ چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، یا رسول اللہ ہم سب کی زبان تمہارے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ حضرات